सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी मोहब्बत में प्यारे सहाबा इकराम सरकार मदीना ताजदार मदीना नबी आखिर ज़मान खातमुन नबीयीन खातमुल मुरसलीन आकाए दो जहां आप मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जलवागर हैं। सहाबा इकराम का जम्मे गफीर है। बड़ी अदब से खिताब समात फरमा रहे हैं। अजान का वक़्त हुआ, सैयदना बलाल से कहा गया कि अजान कही जाए। अजान के लिए जब अजान के लिए सैयदना बलाल ने अजान पेश की, जिस जगह पे पहुंचे मोहम्मद रसूलुल्लाह आप भी चूमे, ये सुन्नत है सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, मोहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचे तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अंगूठों को अपनी ज़ुबान के साथ बूसा देकर अपनी आंखों के ऊपर 3 बार और कुर्रतैनी बे के या रसूल अल्लाह अदा किया। सहाबा इकराम जमे गफीर हैं। आका दो जहां देख रहे हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अदा को और आपको कहते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ये आपने क्या किया है। आका दो जहां से सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बयान किया, आका दो जहां के नाम को मैंने बोसा दिया है और ये इतनी बड़ी सुन्नत है। फिर आका दो जहां ने कहा कि जो अमल सैयदना सिद्दीक़ अकबर का है अफजल तरीन अमल है, सबसे बेहतर अमल है, सरकार ने पसंद फरमाया है और सुन्नत सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। आप भी ये अदब है, हमारा अदब है, हम सबको ये चाहिए नमाज में। और जब अजान सुने, वैसे भी अजान का हुक्म है, जब मुअज्जिन अजान कहता है उसके साथ पूरी अजान को दोहराया जाए और हैया जहाँ जाके हैया अलस सलाह हैया अलस सलाह हैया अल फलाह हैया अल फलाह वहाँ लाहौल शरीफ अदा की जाए। ये हुक्म है, अमल है ये। अभी हमने बड़ी खूबसूरत खिताब आज जो समात फरमाया है, एक दूसरे की चुगली से भी बचाया जाए। ये ऐसे तुम्हारे अमल अज़ाया कर देते हैं। मैं एक वाक़या मैंने खुद देखा है, पढ़ा है कि हज़रत साहब कहते हैं कि सुबह से शाम ख़वातीन नमाज पढ़ने वाली, तहज्जुद अदा करने वाली, खूबसूरत बरकतें हासिल करने वाली, और जब सारा दिन तहज्जुद नमाज, रात का वक़्त होना, जब फारिग होना, बैठना, एक दूसरे की चुगली करना, जब चुगली करना। और हज़रत ने कहा कि जितने दिन के अमल हैं, मैंने डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के ख़ताब से मैं ये समात फरमा रहा था और उन्होंने कहा कि पूरे दिन के अमल, उन्होंने कहा कि मैं एक जगह पे बैठा था, मेरे साथ भी ऐसा, उन्होंने कहा कि मैं अपने घर की बात करता हूँ, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब फ़िलासफ़र हैं, स्कॉलर हैं, जिन्हें इतना मर्तबा हासिल है कि गालबन कितनी लाखों की तादाद में तफसीर कुरान पाक की और कितनी लाखों की तादाद में हदीस मुबारक की कुतब उन्होंने तहरीर की है। ये जाके हम उनकी कदर नहीं कर रहे। इंसान है जैसा उनका अमल है, वो एक ऐसा अमल है कि हम पर उनका बहुत बड़ा इनाम है। अगर हम उनकी कदर करें, इतनी बड़ी तफसीर, इतनी बड़ी कुतब अगर उनका मतालिया करें, इतना बड़ा ज़ख़ीरा उन्होंने पेश किया है आका दो जहां की मोहब्बत में। वो कहते हैं कि मेरे घर में भी इस तरह का मामला हुआ कि मेरे घर में, हमारे घर की बात है, उन्होंने कहा कि बेशुमार अदब वाली ख़वातीन, बेशुमार तहज्जुद को, बेशुमार नमाज़ें पढ़ने वाली, तस्बीह पढ़ने वाली, और रात को फारिग टाइम में बैठी हैं और फिर उसके बाद 1 घंटे की नशिस्त में उन्होंने पूरे ख़ानदान का, पूरे अपने महल्ले वालों का, पूरे एक दूसरे की चुगली करके अपना आप बिल्कुल तरोताज़ा करके साफ करके रख दिया। मैंने उनसे कहा कि आइए आज मेरे पास बैठे। उन्होंने हदीस मुबारक भी पेश की, उन्होंने अमल के लिए सवालिया का मजबूती के तकाजे भी पेश किए। इसी अंदाज से उन्होंने कहा कि जो तुम सारा दिन इबादत करते हो, कलमा शरीफ, इस्तग़फ़ार, दरूद पाक, कुरान पाक, 5 सूरतें, नमाजें, तस्बीह, हर वक्त तस्बीहात भी पढ़ना, फिर सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही ये पढ़ना जो फरिश्तों की तस्बीह है, फिर उसके बाद 1 घंटा तुम क्या करते हो, तुम सारे लोगों के इधर उधर के माल देखते हो, लोगों की चुगली करते हो। ये तुम्हारे लिए ऐसे ही है कि जैसे तुमने सारा दिन आला खाना खाया, खाते रहे, तुम्हें मैसर आला तरह के खाने आए, उसके बाद रात को सोने के बाद एक बहुत बद्दाजा सालन के साथ खाना खाया और तुम्हारा ज़ायका सारा ख़त्म हो गया, पिछले खाने का ज़ायका, और तुम्हारे अमल सारे ज़ाया हो गए।
انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسے ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں میں نے بڑی تفصیلیں ان کے سامنے رکھی، پھر انہوں نے سچی توبہ کی، انہوں نے کہا آج کے بعد اس طرح کے عمل ہم نہیں کریں گے، اپنے آپ کو سوالیہ رکھیں گے، جو ہمارے عمل ہیں ہم کوشش کریں گے ان کو محفوظ رکھا جائے، سنبھال کے رکھا جائے۔ اے حضرت انسان، یہ ہماری نامہ اعمال میں ہم جو کرتے ہیں لکھا جاتا ہے۔ پوچھ سکتے ہیں پیر عویس جی صاحب سے، اکرام الکاتبین 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہیں، اگر ادھر لکھتے ہیں ادھر والے لکھتے ہیں۔ مجھے صوفی اکرم صاحب کا ایک واقعہ یاد آیا، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب پشاور گئے، پشاور میں کچھ ایسا علاقہ ہے وہاں کچھ اس طرح کی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نامہ اعمال جس کا اچھا ہوگا اس کو رائٹ ہاتھ میں ملے گا، یعنی کہ جسے ہم سجا ہاتھ کہتے ہیں اس میں ملے گا، وہ نامہ اعمال کامیابی والا ہوگا۔ کل روز قیامت جس کو سجے ہاتھ میں، ہماری اس ہاتھ میں جسے ہم رائٹ کہتے ہیں، اس ہاتھ میں ملے گا وہ انعام والا ہوگا، اور جو لیفٹ ہے اگر اس میں مل گیا جسے ہم کھبا ہاتھ کہتے ہیں، اگر اس میں ہمارے نامہ ہمیں دے دیے گئے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا نامہ اعمال سیاہ ہے۔ تو جب انہوں نے پشاور تقریر کی مولوی صاحب نے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ عرصہ بعد پھر تبلیغ کے لیے پھر دوبارہ گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ جو بھی جنازہ آتا ہے اس کا کھبا ہاتھ ہی پورا بازو ہی کاٹا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ نے خطاب کیا تھا جو کھبے ہاتھ والا ہے وہ تو جہنم میں جائے گا، تو ہم نے کھبا ہاتھ پورا بازو ہی کاٹ دیا کہ ہمیں کیا اس کو کوئی اجر ہی نہ رہے۔ انہوں نے کہا کم وقت ایسی بات نہیں، اللہ رب العالمین ہے، مالک ہیں، اگر تم اس کو کاٹ کے پھینک بھی دو گے تمہارے ساتھ پھر جڑے گا، تمہارا نامہ مال پھر اسی آدھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ انہوں نے پھر آگے کہا کہ مولوی صاحب اس کا حل کا ہم کیا کریں؟ ان کا اس کا حل ہے آپ اپنے آپ کو پاکیزہ کریں، آپ اپنے آپ کی طہارت رکھیں، آپ اپنے آپ کو صاف کریں، آپ لین دین میں اچھا رہیں، ناپ تول میں اچھا رہیں، اپنی کمائی کو بہتر کریں۔ اللہ پاک نے جو رزق تمہارے مقدر میں ہے وہ تمہیں چاہے سو کے ملے، اپنی چارپائی پر بیٹھے رہو، جو تمہارا مقدر ہے تمہیں مل کے رہے گا، جو تمہیں ملنا ہے وہ لکھ چکا ہے تو وہ تمہیں ملتا ہی رہے گا۔ لیکن یہ نہ کرو کہ اپنے ناپ تول میں اگر تول رہے ہو اس میں ملاوٹ ڈالو۔ مرچیں ہیں اس میں بھی میں نے سنا ہے مرچوں کا جو صاحب کا ہم جو روٹی کھاتے ہیں ٹکڑے بچتے ہیں وہ پھر بول خریدے جاتے ہیں، وہ سائیکل والے آتے ہیں لے جاتے ہیں، روٹی ہمیں دی جائے خشک روٹی، اس کا کیا کہتے ہیں اس کو پھر بری کیا جاتا ہے، وہ مرچوں میں ڈالی جاتی ہے۔ یہ مرچیں جو ہم بازار سے لیتے ہیں اس میں ڈالی جاتی ہے۔ مجھے کسی شخص نے کہا کہ اس میں مرچوں کے علاوہ اور بھی کچھ بہت ڈال دیا جاتا ہے، تو یہ حضرت انسان یہ ملاوٹ ہے۔ اس کے لیے اللہ اور اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں منع ہونے کا درس دیا ہے۔ اور کلمہ طیب اذان جب ادا کی جائے اپنے آپ کو بھی جیسے مؤذن اذان پیش کرتا ہے پورے ساتھ الفاظ ادا کیے جائیں۔ تفسیر ہے کہ جو مؤذن کو ثواب ملے گا 7 سال پابندی سے باوضو جو اذان ادا کرے گا اس کے لیے جنت لازم ہو جائے گی۔ کتنا بڑا انعام ہے، وہ جنتی بنے گا، جنتی انعام کا حقدار ہوگا۔ اور جو اس کا جواب دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو پھر ایسا ہی ہوگا جو ثواب اسے ملے گا وہ ثواب کہنے والے کو ملے گا۔ یہ اتنے بڑے کرم کے ہیں فیصلے، اور بڑی بارگاہ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں بڑی محبت سے ادب میں سے محمود غزنوی حاضر ہوئے۔ بادشاہ ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، درود پاک پڑھنے والی شخصیت ہیں، آقا دو جہاں کی بڑی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہاں جا کے کیا کیا؟ اپنا سارا لباس اتار دیا، بڑا جو آپ کا پہننے والے تھے اعلیٰ جبہ رکھنے والے، اعلیٰ دستار پہننے والے، اعلیٰ لباس پہننے والے شہنشاہ کہلائے ہیں محمود غزنوی، اپنا سارا جبہ رکھا اور فقیری والا لباس پہنا اور بڑی عاجزی والا لباس پہنا، اپنے کندھے پر مشکیزہ رکھا، حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ یہ ایک اخلاق کا درس ہے، بادشاہ ہیں لیکن حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں،
مدینہ منورہ بڑی بارگاہ، سب سے بڑی بارگاہ میں پہنچے ہیں. حاجی پکڑ رہے ہیں، حاجی صاحب پانی پئیں، حاجی صاحب پانی پئیں، حاجی صاحب پانی پئیں. کسی نے دیکھا کہ یہ محمود غزنوی بادشاہ ہے، اور کسی نے دیکھا اے شہنشاہ محمود غزنوی، تم تو شہنشاہ ہو، بادشاہ ہو، آج ادھر کیا کام کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک، میں شہنشاہ اپنے بادشاہ اپنے ملک کا ہوں، ضرور میں شہنشاہ ہوں، میں بڑی بارگاہ میں حاضر ہوں، ادھر میں فقیر ہوں، ادھر خادم ہوں، درویش ہوں. مٹا اپنی ہستی کو گر تو مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گرے گلزار بنتا ہے. یہ وہ بارگاہ ہے، وہاں ادب سے چلا جاتا ہے، وہاں قدسی بھی ادب سے چلتے ہیں. وہاں آج بھی اسی طرح 70,000 پر ملائکہ آ رہے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ یا نبی السلام علیکہ، یا رسول السلام علیکہ. صبح آ رہے ہیں، شام کو واپس پلٹ کر جا رہے ہیں. وہ جو جا رہے ہیں وہ دوبارہ آ رہے ہیں. یہ اس جمع غفیر ہے. آقا دو جہاں کی بارگاہ وہ بارگاہ اتنی بڑی بارگاہ ہے، وہاں ملائکہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. چیزا کہ انسان وہاں نہ پہنچے، پھر بھی ملائکہ کی جمع غفیر جماعت ہے جو درود و صلاۃ والسلام پڑھ رہی. یہ آقا دو جہاں کی ہم امت ہیں. اگر ہم اپنے محاسبے میں رہیں، اپنے آپ کو سوالہ رکھیں، اور اس کے بعد ایک اور یاد رکھیں، مجھے بہت آج تکلیف کے ساتھ ہے، اپنے حقوق العباد کا بہت خیال رکھیں، اپنے گھر کا خیال رکھیں، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیں، اپنے والدین کا خیال رکھیں. چیزا کہ ہم بڑے ایک باہر سے ہم مولوی صاحب ہوں، اندر سے ہم ڈاکو ہوں، یہ نہیں چلے گا. اگر پیروں کے ساتھ تعلق ہے، پھر اندر بار صفائی مانگتا دل بردی، جا کے سرکار اعلیٰ کا کلام ہے. تیرا اندر بھی صاف ہو، تیرا من بھی صاف ہو، تیرا تن بھی صاف ہو، تیری آنکھیں بھی صاف ہو، وال تیرا صاف ہو، تو پھر جبہ دستار قبول تیری ہے. ورنہ جبہ بھی ہو، دستار بھی ہو، وہ کسی کام کے نہیں. حقوق العباد ہو تو پھر وہ مرید ہے، حقوق العباد ہو تو وہ پھر امیر ہے. اگر بڑا صوفی بھی ہم بن جائیں، بڑے مولوی بن جائیں، لیکن حقوق العباد کا خیال نہ رہا تو اس روز قیامت اس کا بھی حساب تمہارے ذمہ ہوگا. کیونکہ پیروں کا کام ہے ہمیں آگاہی کرنا، پیروں کا کام ہے تمہیں درست کرنا، پیروں کا کام ہے تمہاری صلاح کرنا. اگر پھر بھی نہ بدلے تو حضرت صاحب میرے شیخ کامل نے میں بری ذمہ. حضرت صاحب کا خطاب الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی. ہمارے پیر و مرشد انہوں نے کہا کہ پیر تو تے مرید تیرا، دونوں شریعت لگ دی ہے، فرق پہ آجے وال برابر، بدنامی دو جگ دی. حضرت صاحب نے کہا ہے کہ اگر میں پیر ہوں، سرکار نے کہا کہ میری صلاح کی جائے. انہوں نے کہا کہ میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا. میں خطاب سماعت فرما رہا تھا، سرکار نے کہا ہے کہ مجھ میں کوئی کمی ہے، میرے اوپر کوئی آپ نے نقص دیکھا ہے تو مجھے آگاہ کیا جائے، میں آپ کا شکریہ ادا کروں. ایسے پیر ہیں. پھر اس کے بعد اگر ان کے ساتھ نہ آتا ہے، اپنے پیروں کو طرف آپ نے کہا کہ میری طرف دیکھو، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے میری طرف دیکھو، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو میری طرف دیکھو. اپنے فیصلے خود نہ کرو، اپنے پیروں کی طرف دیکھو، پھر تمہیں کامیابی بھی ملے گی اور فلاح بھی ملے گی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے حقوق العباد کا خیال رکھو. سرکار اعلیٰ کا درس ہے، اپنے گھر میں جاؤ، آقا دو جہاں کا حکم ہے، گھر میں جاؤ، اپنے گھر میں السلام علیکم یہ کہہ کر داخل ہو. پھر جب آپ یہ داخل ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو، گھر والوں آپ پر سلامتی ہو، پھر کیا اس کا عمل ملے گا؟ آگے سے اگر دعا ملتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو، اگر نہیں بھی ملتا تو آقا دو جہان نے کہا ہے سرکار بڑی بارگاہ، سرکار نے کہا ہے اس کا جواب میں آپ کو پیش کروں گا. اے امتی حضرات، کیسے کرم کے ہیں فیصلے. پھر اس گھر میں برکتیں ہوں گی، اس گھر میں نور ہوگا، اس گھر میں کرم ہوگا، اس گھر میں فضل ہوگا، اس گھر میں اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی. پھر حقوق العباد، اپنی بیویوں کا خیال، بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ. سب سے اچھی ہماری کمائی اپنی بیوی کا خیال ہے، اس کا خیال رکھنا ہے.
بچوں کا خیال، اس کی تربیت کا، پھر حلال کا لقمہ اسے کھلایا جائے. پھر حلال کا لقمہ کہاں لاؤ؟ اگر آپ کی کمائی میں ذرا بھر بھی غلطی کا لقمہ ہے تو مت دیکھو، مت یہ کہو کہ میری اولاد ہے، وہ کل روز قیامت آپ کو پکڑے گی کہ ہمیں یہ کیا کھلا دیا تھا تم نے. ہمارے عمل سیاہ ہوئے، ہمارے عمل ضائع ہوئے. حلال کی کمائی میں اتنی برکت ہے، اگر تھوڑا بھی کھایا جائے اور تھوڑا کھایا جائے، معمولی کھایا جائے، برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. جس میں بسم اللہ شریف پڑھی جائے، جس میں درود و صلاۃ و سلام پڑھا جائے، یہ عمل ہے. پھر اپنے والدین کا اف کرنے کا حکم نہیں کہ بڑے بوڑھے باپ ہوں ان کے آگے اف نہ کی جائے، یہ نہ کہا جائے کہ اسے بکارا جائے. اگر وہ بلاتے ہیں تو فی الفور حاضر ہوں، کہیں کہ ہم حاضر ہیں، میرے ماں باپ ہم حاضر ہیں. آگے سے جواب نہ پلٹایا جائے، آگے سے انہیں کسی گرمی کے ساتھ نہ بولا جائے، گرمی کے ساتھ بھی اف نہ کی جائے. ویسے میں نے جو پڑھا ہے اف کا مقام کا اف کا کہا گیا ہے کہ اف نہ کی جائے اسی وقت. اور پھر تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے. پھر علامہ اقبال نے کہا ہے بڑی، جس کو انسان کہتے ہیں، ہم انسان کہتے ہیں، اگر تیرے یہ عمل ہوئے تو پھر فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا. پھر فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا. حضرت انسان، میں نے اس لیے کہا ہے کہ اپنے بال بچے کا گھر کا خیال، کبھی کبھی ہم یہ صلاح آپ کی کریں گے، کیونکہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پیروں کو اس کا علم نہیں یا پیر نہیں جانتے. میں نے خود دیکھا ہے ہر جگہ میں جا کر یہ شکایتیں ہم آ رہی ہیں کہ گھر میں اس طرح کے، باہر سے تو مولوی صاحب بنے ہیں، اندر سے بہت گرم لوگ ہیں، اندر سے بہت غلط لوگ ہیں. گھر میں بچوں کو زرد و کوب کرتے ہیں، اپنی بیگمات کو زرد و کوب کرتے ہیں. جیجا کہ جو سلام نے ہمیں بتا ہے، آقا دو جہاں نے سلام سے پہلے، آقا دو جہاں سے پہلے یہ اندھیرا کب دنیا تھی، سرکار کی جلوہ گری سے نور علا نور دنیا بنی. ہر طرف اجالا ہی اجالا ہوا. بیٹی کو بیٹی کا مقام ملا، ماں کو ماں کا مقام ملا. اور گھر والے، جتنے گھر والے افراد ہیں، اس عورت کو زندہ درگور کرنے سے پہلے جو سردار گزرے ہیں، وہ بڑا نام سمجھتے تھے، بڑا مقام سمجھتے تھے، فخر سمجھتے تھے. جو بیٹی پیدا ہوئی اسے زندہ درگور کر دیا، اور وہ کہتے ہیں یہ بڑا معزز آدمی ہے. آقا دو جہاں تشریف لائے، اجالا ہی جالا ہوا. اور بیٹی کو بیٹی کا مقام ملا، بہن کو بہن کا مقام ملا، اور بیوی کو بیوی کا مقام ملا، ماں کو ماں کا مقام ملا. ماں کے قدم کے نیچے جنت رکھ دی. یہ آقا دو جہاں نے ہمیں انعام پیش کیا ہے. اور ملک پاکستان کے اللہ خیر فرمائے. ایسے حالاتوں میں ہم گزر رہے ہیں. پورے عالم اسلام، سعودی عرب جو ہو رہا ہے، وہاں بھی اللہ خیر فرمائے. اس ملک کو جو سرکار کا دیس ہے، اس کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. آج جو نے ہم نے سماعت فرمایا، ہم سب کو عمل کی توفیق سے. بڑی گرمی ہوگی تمہارے دل میں. آقا دو جہاں نے کہا ہے کہ اگر گرمی ہے تمہیں، ابھی آپ نے سماعت فرمایا، پیر عبید جی صاحب کہہ رہے تھے ہر وقت تمہارے ساتھ، ہمارے ساتھ ایک شیطان مٹکتا چلتا شرارتیں کرتا رہتا ہے، ہمیں بھٹکاتا رہتا ہے. سیدھے راستے دے اہدنا الصراط المستقیم سے بھٹکاتا ہے، محجت سے جانے سے خراب کرتا ہے، اچھی جگہ سے جانے سے باز کرتا ہے. یہ شیطان کا کام ہے. اور اس کے لیے آقا دو جہاں نے کہا اس پر لعنت بھیجی جائے، اور تعوذ پڑھی جائے، استغفار پڑھا جائے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے. پھر اس کے بعد اگر تمہیں بڑی گرمی ہے تمہارے دل میں، پانی پیا جائے. پانی میں کیا پیا جائے؟ اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یا رسول اللہ، یا نور اللہ، یا کریم اللہ، یا حبیب اللہ. یہ پڑھا جائے تمہاری گرمی اتر جائے گی. پھر بھی گرمی اتری نہیں، پھر حکم ہے آپ لیٹ جائیں. لیٹنے کے عوض بھی گرمی نہیں اتری، پھر آقا دو جہاں نے کہا ہے مجھ پر درود و صلاۃ و سلام پڑھا جائے. تمہارے گھر میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، اور کبھی لڑائی نہیں ہوگی، کبھی طیش نہیں آئے گا. یہ مسلمان میری تیری صلاح کی بات ہے، اپنے محاذ پر رکھو. ہم نے واپس پلٹنا ہے، اور جب پلٹنا ہے نامہ اعمال ہمارے ہاتھ پیش کریں گے، دایاں ہاتھ بھی بایاں ہاتھ بھی ہمیں پیش کریں گے. جس کا نامہ اعمال اچھا ہوگا کیا منہ دکھاؤ گے سرکار کو، جس کا برا عمل ہوگا، جو برے عمل کر کے کیا ہوگا، سرکار کو کیا منہ دکھاؤ گے. وہاں سرکار کھڑے ہوں گے، اپنی امتی کو سب ایک ایک کو دیکھیں گے.
اگر میرے نامہ اعمال سیاہ ہیں تو کیسے نظر سرکار کی طرف ہم اٹھا سکیں گے؟ یہ یقین رکھو کہ سرکار کو ہم نے دیکھنا ہے، سرکار کا دیدار کرنا ہے تو عمل اپنے اچھے لے کے جانا ہے تو دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کی سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب